बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। इमरान खान के हक में आलमी रहनुमाओं ने जो है वो उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन के नताइज की रद्द-ओ-बदल पर शदीद तशवीश का इजहार सामने आया है। सख्त किस्म की वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके अलावा आर्मी चीफ के मुतालिक आपको एक हसास खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ के साथ भी है। इस वाक़े से जुड़े 4 अहम तरीन किरदारों के नाम आपको बताएंगे और इस दौरान 35 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पीटीआई के एहतजाज के अंदर 4 बड़ी शहादतों की खबर मौसूल हो रही है। शहादतों के हवाले से कहा जा रहा है कि 4 बड़ी शहादतें हो चुकी हैं। एक और पीटीआई रहनुमा खातून के ऊपर फायरिंग की इतलात भी आ रही हैं। इसके अलावा ये दोनों ऐसी खबरें हैं जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे। और 2 जर्नल्स के मुतालिक और इमरान खान के मुतालिक क्या खबर सामने आ रही है वो खबर और उसके अंदरूनी हकायक आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ 40 हलकों में धांधली की किस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं। इन हलकों में गिनती के हवाले से क्या खबर सामने आई है, पीटीआई को कैसे 23 नशस्तें वापस मिल गई हैं, इसके अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इस्लामाबाद की बड़ी अदालत से धांधली रोकने के मुतालिक एक खबर सामने आ रही है। ये ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। लाहौर के अंदर धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट गए और इस्लामाबाद में भी धांधली के तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। उसके बाद अदालत को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा और इस फैसले के मुतालिक आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। इमरान खान के हक में आलमी रहनुमाओं ने जो है वो जो है उनके हक में जो है वो बात की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के नताइज की रद्द-ओ-बदल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और वार्निंग दी है कि जल्द अज जल्द जो है इसको चेक करवाया जाए। इसके अलावा आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक वाक़या हुआ है। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास नौयत की खबर सामने आ रही है। एक वाक़या जो हुआ है उसमें 4 अहम किरदार हैं। वो किरदार किसके हैं वो नाम आपको बताएंगे और 35 मिनट तक क्या कुछ होता रहा ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात की इनेकाद और लाखों शहरियों की जानिब से वोट कास्ट करने के अमल का खैर मकदम करते हुए इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में अपने एक बयान में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने वोट डालकर अपनी राय का इजहार किया जो खुश आइन है। पाकिस्तानी खवातीन, मजहबी और नस्ली अक़लियती ग्रुपों के अरकान और नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद बतौर वोटर रजिस्टर्ड थी, लेकिन जो धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनको जो है वो चेक किया जाए और उनकी तहकीकात का मुतालबा जो है वो सामने आ चुका है। राजा साहब मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाक़या हुआ है, हसास नौयत की खबर आ रही है, ये खबर क्या है और इसमें 4 अहम किरदार कौन से हैं, 35 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शुरू करेंगे? देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का और जिस खबर का आपने ज़िक्र किया ये इंतहाई हसास नौयत का वाक़या है। इस वाक़े का ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से है जिन्होंने इलेक्शन में एक ऐसी बरतरी हासिल की और ऐसी कामयाबी हासिल की है कि जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। आर्मी चीफ से जुड़े इसी वाक़े और इस खबर के जो 4 किरदार हैं, इन चारों किरदारों की तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इन चारों किरदारों के जो नाम हैं वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे क्योंकि इस खबर का और इस वाक़े का ताल्लुक़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। लेकिन क्विकली मेरे पास जो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और मेरे पास जो इस वक्त 41 हलकों पर मज़ीद धांधली के सबूत हैं, लेकिन ये हलके कैसे एक बड़े अदालती फ़ैसले के नतीजे में तहरीक-ए-इंसाफ़ के पास अमलन चले गए, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो शवाहिद हैं ये भी मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। और क्विकली इमरान खान साहब की पहली मर्तबा जो एक ऑडियो और इमरान खान साहब का जो एक ख़िताब सामने आया है, यानी एक ख़िताब तो गुज़िश्ता रात को सामने आया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब का जो एक ख़िताब सामने आया है इलेक्शन के बाद का ताज़ा तरीन, ये पहले अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं
تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ خان صاحب نے کیا پیغام جاری کیا ہے. اس کے بعد آرمی چیف سے جڑا یہ واقعہ اور یہ جو میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، یہ ایویڈنسز اور یہ ڈاکومنٹ بھی اپنے ویورز کو دکھائیں گے. لیکن پہلے خان صاحب کی یہ جو تازہ ترین آڈیو ہے یہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، آپ نے کل ووٹ دے کر اپنی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھ دی ہے. میں آپ سب کو الیکشن 2024 جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. مجھے آپ سب پر پورا بھروسہ تھا کہ آپ ووٹ دینے نکلیں گے. آپ نے میرے بھروسے کا مان رکھا اور آپ کے میسو ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا ہے. لندن پلان فیل ہو چکا ہے آپ کے ووٹ کی وجہ سے. نواز شریف ایک کم ظرف انسان ہے جس نے آفیشیل نتائج کے مطابق 30 سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری سپیچ کر دی ہے. کوئی پاکستانی اسے نہیں مانے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بے وقوفی پر لکھ رہا ہے. انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق 150 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہم جیت رہے تھے دھاندلی شروع ہونے سے پہلے، اور اس وقت ہم 170 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر جیت رہے ہیں فارم 45 کے ڈیٹا کے مطابق. میرے پاکستانیوں، آپ سب نے تاریخ رقم کر دی ہے. مجھے آپ پر بہت فخر ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے. اب ہمیں اونچی پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا. آخر میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سیلیبریٹ کریں اور شکرانہ کے نفل پڑھیں. 2 سال کے سخت ظلم اور ناانصافیوں کے باوجود ہم نے 2024 الیکشنز 2/3 اکثریت سے جیت لیا ہے. سب نے آپ کے ووٹ کی طاقت دیکھی ہے. اب ووٹ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی دکھائیں. پاکستان زندہ باد. اب اس بار جو میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں اور جو 3 بڑی بریکنگ نیوز تازہ ترین خبریں ہیں جن سے جڑی ویڈیوز بھی اس وقت وائرل ہیں، جو کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے نشر نہیں کی اور پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے جن ویڈیوز کو مکمل طور پر دبا دیا، یہ ویڈیوز بھی اور ان سے جڑی جو خبریں ہیں یہ بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. ایک جو بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ نواز شریف کے ایک بہت بڑے اور بھیانک فراڈ کے متعلق ہے، کیونکہ نواز شریف کی اب جس حلقے سے جیت کا اعلان کیا گیا ہے یہاں پر ایک بڑا گھناؤنا نوعیت کا انکشاف ہوا ہے. اور وہ انکشاف یہ ہے کہ نواز شریف کی جیت کے بعد جو فارم 47 جاری کیا گیا ہے، اس حلقے میں جو کھڑے دیگر 14 امیدوار تھے ان کو 0 ووٹ ملا ہے. یعنی اس جعلی فارم کے اندر ان 14 امیدواروں کے ووٹ 0 ظاہر کیے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 14 امیدوار ہیں کیا انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا؟ یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ جو امیدوار الیکشن میں کھڑا ہے، الیکشن کے معاملے پر ایکسپینس کر کے وہ الیکشن کے اندر آیا ہے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہ دے. تو نواز شریف کو اس حلقے سے جتوانے کے لیے اتنا بڑا ایک بلنڈر بھی کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور جو ویڈیو حامد میر صاحب اور اسحاق ڈار کی وائرل ہوئی ہے، یہ بھی ایک کمال کی ویڈیو ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے. کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے جیو نیوز کے ایک پروگرام سے، تازہ ترین ویڈیو ہے. اب سے کچھ دیر پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس میں جو جیو نیوز کا الیکشن ٹرانسمیشن کا ایک سیٹ ہے، یہاں پر اسحاق ڈار کو کال بھی لائی جاتی ہے. ان سے ان کی پارٹی یعنی نون لیگ کی پارٹی پوزیشن کے متعلق پوچھا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اسحاق ڈار کی کال کنیکٹ ہوتی ہے، حامد میر صاحب جو معروف سینئر صحافی ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آڈیو وائرل ہو گئی ہے. کیونکہ جیسے ہی اسحاق ڈار کی کال کنیکٹ ہوئی، اسحاق ڈار نے کلمہ پڑھ کے اور ایک آیت پڑھ کے اپنی بات شروع کی تو حامد میر صاحب نے یہ الفاظ بولے، دیکھنا یہ قسم کھا کر بھی پکا منہ بنا کر جھوٹ بولے گا. ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے آیات پڑھ کے جھوٹ بولے گا. یہ حامد میر صاحب جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ مائک میں ان کی آواز چلی گئی اور یہ آڈیو اس وقت وائرل ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور شہباز گل کے اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ بھی کیا گیا ہے. ایک اور بہت اہم نوعیت کی خبر، شہزاد رائے کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے، یعنی معروف گلوکار، اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ پیغام دیا ہے، ساتھ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ الیکشن کے نتائج کو دیر سے جاری کرنے کی
تکنیکی جو بحث ہے یہ شاید آپ جیت جائیں، لیکن آپ کبھی بھی دل نہیں جیت سکیں گے، یعنی اس قدر اس وقت اندھیر نگری کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو کراچی سے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یعنی کراچی میں جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں یہاں سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ کراچی میں قومی اسمبلی کی جو 22 نشستیں تھیں، اب یہاں سے جو دھاندلی زدہ نتائج جاری کیے گئے، ان کے مطابق ایم کیو ایم کو یہاں سے 15 نشستیں دے دی گئیں۔ ایم کیو ایم کی اصل میں یہاں پہ صرف 4 نشستیں تھیں، اور پھر پیپلز پارٹی کو اب کراچی سے 7 نشستیں دی گئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو آرمی چیف سے جڑا جو واقعہ ہے اور جو خبر ہے اس کے متعلق مختصراً بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ایک عالمی طاقت اور عالمی لیڈر کی جانب سے دھاندلی کے معاملے پر ایک بہت بڑی شٹ اپ کال آئی ہے، اس سے بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب آرمی چیف کے متعلق یہ جو خبر ہے اس کا پہلا پہلو اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ آرمی ہاؤس میں ایک کال موصول ہوئی۔ اب یہ ایک بڑی ہی غیر معمولی نوعیت کی کال تھی، ایک ایسا میسج تھا اس کال کے اندر جو کہ آرمی ہاؤس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ آرمی ہاؤس پاکستان کے اندر کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ کو سمجھا جاتا ہے، کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ کو آرمی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اب آرمی ہاؤس میں ایک میسج دیا گیا، یہ میسج ایک ملاقات کے متعلق تھا، ایک انتہائی حیران کن ملاقات، اور اس ملاقات کے متعلق یہ پتہ چلا کہ اصل میں شہباز شریف نے ایک میسج بھجوایا ہے آرمی چیف کو، اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ملاقات میں آپ سے اسلام آباد میں نہیں کرنا چاہتا، یہ ملاقات میں آپ سے جی ایچ کیو میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عام طور پر یہ ملاقاتیں راولپنڈی میں ہوتی ہیں، جی ایچ کیو میں ہوتی ہیں، یا آرمی ہاؤس میں ہوتی ہیں جہاں کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ شہباز شریف کا میسج اتنا غیر معمولی تھا کہ جب آرمی چیف کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو وہ بھی اس پر حیران پریشان ہو گئے کہ شہباز شریف آخر مجھ سے اسلام آباد میں جی ایچ کیو میں یا آئی ایس آئی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کیوں نہیں ملنا چاہتے۔ اب شہباز شریف نے آرمی چیف کو یہ میسج دیا کہ میں آپ سے ایک ایسے مقام پر ملنا چاہتا ہوں جو کہ میڈیا کی ایکسیس میں نہ ہو، یعنی جہاں اخباری نمائندے اور میڈیا کے نمائندے نہ پہنچ سکیں۔ آرمی چیف اس ملاقات کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار تھے، وہ ریلکٹنٹ تھے، لیکن شہباز شریف نے جب بار بار درخواست کی تو پھر آرمی چیف نے اسلام آباد سے ایک دور افتادہ جو علاقہ ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد سے کافی دور گلیات کے مقام پر ایک ایسا علاقہ جو کہ گمنام سا علاقہ ہے، وہاں پر شہباز شریف نے آرمی چیف کو ملاقات کے لیے بلایا۔ اب شہباز شریف کی درخواست پر آرمی چیف اس مقام پر ملاقات کے لیے چلے گئے۔ یہاں پر شہباز شریف پہلے سے موجود تھے اور شہباز شریف کی ٹیم بھی یہاں موجود تھی، لیکن آرمی چیف کے ساتھ جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی یہ ایک 1-on-1 ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں صرف آرمی چیف اور شہباز شریف شریک تھے، دوسری جانب آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ایک ٹیم موجود تھی، لیکن اس ملاقات میں کسی اور جنرل کو یا کسی اور جو آرمی چیف کی ٹیم کا حصہ آفیشلز تھے ان کو شریک نہیں کیا گیا۔ اب اس ملاقات کے اندر ایک انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین واقعہ ہو گیا۔ شہباز شریف تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس ملاقات کے اندر اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ شہباز شریف نے پہلے تو اس ملاقات کے اندر حسب معمول اپنے ٹیشو پیپر نکالے، یعنی میں استارتاً کہہ رہا ہوں کہ اپنے ٹیشو پیپر نکالے، اور استارتاً میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف کے بوٹ پالش کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف نے آرمی چیف کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی، ایک ایسی درخواست کر دی، ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا، درخواست کی شکل میں ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا جس پر آرمی چیف برہم ہو گئے۔ آرمی چیف نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد شہباز شریف کو براہ راست شٹ اپ کال بھی دی گئی۔ اسی ملاقات میں تلخی بھی ہوئی
اور یہ ملاقات جو ایک بڑے پازیٹیو نوٹ پر شروع کرنے کی کوشش کی شہباز شریف نے، یہ ملاقات ایک انتہائی بٹر نوٹ کے اوپر ختم ہوئی، اور اس ملاقات میں بہت زیادہ تلخی بھی ہوئی، کیونکہ آرمی چیف کے سامنے شہباز شریف نے جو خواہش رکھی، اصل میں اس خواہش کے لبادے میں آرمی چیف سے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن آرمی چیف نے یہ جو مطالبہ ہے اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ مطالبہ کیا تھا، یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ اسی واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے، یہ اس واقعے کا دوسرا حصہ ہوا ہے لاہور میں۔ یہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ اس واقعے سے جڑے دوسرے کردار کون ہیں، اور دوسرے کردار کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ لاہور میں اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن واقعہ ہوا، کیونکہ ایک اور پیغام آرمی چیف کو ملا، اور یہ جو پیغام تھا یہ لاہور سے پہلے آرمی ہاؤس آیا۔ آرمی ہاؤس میں آرمی چیف کا جو سٹاف ہے انہوں نے یہ پیغام آرمی چیف تک پہنچایا، اور اس پیغام میں نواز شریف، جن کا سٹیٹس اشتہاری، مجرم اور مفرور کا ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آرمی چیف مجھ سے ملیں، اور مجھ سے ملنے کے لیے وہ لاہور آئیں، میں خود اسلام آباد، راولپنڈی یا GHQ یا آرمی ہاؤس نہیں جاؤں گا۔ اب اس ملاقات پر بھی آرمی چیف جو ہیں وہ کافی ریلکٹنٹ تھے، لیکن جب نواز شریف نے بار بار درخواست کی تو آرمی چیف اس ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اب جس وقت یہ ملاقات ہوئی تو یہاں پر دو کردار اور بھی موجود تھے، ان دونوں کرداروں کے نام بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی تصاویر بھی دکھاتے ہیں۔ اب آرمی چیف اور نواز شریف کی جب یہ ملاقات شروع ہوئی تو یہاں پر نواز شریف نے دو ایسی باتیں کر دی، دو ایسے مطالبات رکھ دیے جن پر آرمی چیف کا پارا ہائی ہو گیا۔ آرمی چیف کو بہت غصہ آیا، اور آرمی چیف نے نواز شریف کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں شٹ اپ کال دے دی، کیونکہ نواز شریف نے سب سے پہلے آرمی چیف کی خوشامد کرنے کے بعد انہیں یہ کہا کہ آپ کو میری ایک درخواست ماننی پڑے گی، اور یہ درخواست نہیں تھی، اصل میں ایک مطالبہ تھا کہ وہ اپنا ایک بہت بڑا سیاسی مقصد جو ہے یہ آرمی چیف کے ذریعے پورا کروانا چاہتے تھے۔ اب آرمی چیف کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ بول دیے کہ دیکھیں، آپ میرے بچوں حسن نواز اور حسین نواز کی طرح ہیں، اگر کبھی حسین نواز اور حسن نواز آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں تو آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف کو یہ پیغام دیں کہ آپ کو حسن نواز اور حسین نواز کی طرح میرا تابعدار رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد پہلے تو آرمی چیف نے اس بات کو بڑا مائنڈ کیا، اس کے بعد نواز شریف نے آرمی چیف کو کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ کو یہ گفٹ مجھ سے ہر صورت میں لینا پڑے گا۔ آرمی چیف نے یہ گفٹ لینے سے انکار کیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ نواز شریف نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بیش قیمت گاڑی، جو کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، یہ گاڑی میں بطور تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آرمی چیف اس پر بھی بھرم ہو گئے، وہ بڑے ناراض ہوئے۔ آرمی چیف نے جب یہ کروڑوں روپے کی گاڑی لینے سے انکار کیا تو ان کے اوپر کور کمانڈرز کے متعلق ایک حیرت انگیز انکشاف ہو گیا، اور وہ انکشاف یہ ہوا کہ نواز شریف نے یہی کروڑوں روپے کی جو گاڑی ہے یہ ان کے کور کمانڈرز کو بھی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کور کمانڈرز نے بھی یہ گاڑی لینے سے انکار کر دیا، اور شہباز شریف نے بھی آرمی چیف کو اسلام آباد سے دور گلیات کے مقام پر یہی گاڑی دینے کے لیے بلایا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کی یہ بڑی خواہش ہے کہ آپ یہ گاڑی لے لیں، یعنی یہ گاڑی لے لیں اور ہمارے سیاسی مقاصد پورے کریں۔ تو آرمی چیف نے جس ملاقات کا ہم نے آپ سے ذکر کیا شہباز شریف سے گلیات میں ہوئی، اسلام آباد سے 53-54 کلومیٹر دور، یہاں بھی شہباز شریف کو شٹ اپ کال دی، نواز شریف کو بھی شٹ اپ کال دی، لیکن اب اس معاملے پر ایک جو ویڈیو کلپ وائرل ہے وہ اس وجہ سے وائرل ہے کہ جو سابق آرمی چیف ہے جنرل آصف نواز، یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، یعنی ان کو شہباز شریف نے BMW گاڑی دینے کی کوشش کی، اسی طرح نواز شریف نے بھی ان کو BMW گاڑی دینے کی کوشش کی، اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے یہ پورا جو واقعہ ہے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور مریم نواز نے اب چونکہ یہ الزام لگایا عمران خان صاحب پر کہ انہوں نے اداروں کو کرپٹ کیا ہے، تو
اس وجہ سے یہ جو کتاب ہے اس کا یہ جو صفحہ ہے جس میں ان ملاقاتوں کا احوال ہے جو ان کے سگے بھائی نے لکھا، یہ صفحہ اس وقت ٹویٹر پر وائرل ہے اور مریم نواز کے خلاف ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ آپ جنہوں نے آرمی چیف تک کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے کس طریقے سے عمران خان صاحب پر یہ بھونڈے الزامات عائد کیے جو پاکستان کے اندر ایک ہی ادارہ تھا اس کو بھی آپ نے اس طرح سے کرپٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو جو 3 جنرلز کے متعلق تازہ ترین خبر آئی ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس خبر سے بھی مختصراً آگاہ کرتے ہیں اور پھر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے جو پاکستان میں الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے یہ بھی کوئکلی اپنے ویئرز کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے یہ بیان جاری کر دیا کہ الیکشن کے روز انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگانا، الیکشن کے عمل میں دخل اندازی ثابت ہو چکی ہے، سیاسی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا، تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے تو یہ بھی کہا کہ ملک میں اہم اصلاحات کے لیے بااختیار سویلین حکومت کا انتخاب ضروری تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز جو کہ شریف خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے اور جنہوں نے الیکشن نتائج تبدیل کیے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کے اندر اور جس طریقے سے یہ نتائج تبدیل کیے گئے ہیں ان الزامات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، یعنی پاکستان کا، ریاست پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے شریف خاندان کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو 3 جنرلز کے متعلق ایک انتہائی اہم اور تازہ ترین خبر ہے وہ اسی پروگرام کے اسی حصے میں، اگلے حصے میں تھوڑا آگے چل کر شیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس جو ایک بڑی بریکنگ نیوز اس وقت آ رہی ہے وہ بھی آپ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں اور پھر آج انہی جنرلز کے متعلق یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے اندر 4 بڑی شہادتوں کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ ایک اور پی ٹی آئی رہنما خاتون کے اوپر بھی فائرنگ کی اطلاعات آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ دونوں ایسی خبریں ہیں جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے لیکن یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 جرنلز اور عمران خان کے متعلق بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے، وہ خبر کیا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ کے پی کے علاقے شانگلہ میں انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے پرتشدد کارکنان نے احتجاج کیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرتشدد تھے لیکن وہ پرتشدد بالکل بھی نہیں تھے، نہتے اپنے حق کی آواز کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں اور 4 کارکنوں کی ہلاکت کا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N11 کے انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنان نے سوات کے علاقے شانگلہ میں احتجاج کیا۔ مظاہرین کو پولیس نے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس نتیجے میں جو ہے وہ 4 جو کارکنان ہیں ان کی موت کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، ان کی شہادت کے حوالے سے خبر موصول ہو رہی ہے۔ پولیس کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جو جھڑپیں اور ہوائی فائرنگ ہوئی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درجنوں افراد زخمی ہوئے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور خبر، افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما گجرات میں چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی ریلی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کی ریلی پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے اور پولیس نے کہا کہ کیسرا الہی کی ریلی پر گاڑی میں سوار مسلح افراد نے فائرنگ کی، وہ کارکنوں کے ساتھ رزلٹ تبدیل ہونے پر احتجاج کر رہی تھیں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، بڑی افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے کیا شیئر آپ کریں گے؟ اور دوسرا، 40 حلقوں میں دھاندلی کے کس قسم کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ان حلقوں میں گنتی کے حوالے سے کیا خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے؟ دوبارہ گنتی کروانے کے حوالے سے ایک اہم خبر آئی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ اور پی ٹی آئی کو کیسے 23 نشستیں جو ہیں وہ واپس مل گئی ہیں، اس کی اندرونی کہانی جانیں گے، لیکن خبر کی تفصیل بتائیں۔ عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو ہے وہ عوام کے نام آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے پوری امید تھی کہ 8 فروری کو لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے اور اپنے حق کا استعمال کریں گے۔ لوگوں نے میرا ساتھ دے کے میرا مان بڑھایا ہے اور جیت کو یقینی بنایا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، یہ جو 40 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، کس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ دوبارہ گنتی کا جو عمل کہا جا رہا ہے کہ کیا جائے گا، کیا اندرونی حقائق ہیں، کیا شیئر کریں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ؟ دیکھیں اس بار ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے صرف 1 منٹ پہلے آئی ہے، یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اب ایک اور کانگریس مین جو ہیں
انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک خط، ایک مراسلہ بھیج دیا، یعنی امریکی وزارت خارجہ کو، اور انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے اس کی تحقیقات کے لیے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے، اور پاکستانی حکومت کو یہ کہے کہ اس کی لازمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اور جو تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ NA57 سے وائرل ہوئی ہے، اس کے متعلق یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ یہاں پر جو فراڈ کیا گیا ہے یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ NA57 سے جو دستخط شدہ فارم 45 ہے یہ PTI کی آزاد امیدوار سیمابیہ طاہر جو ہیں ان کو یہ ملا، لیکن اس کے بعد اب ایک جعلی فارم 47 سامنے لایا گیا، اور اس کے ذریعے اس حلقے کے جو نتائج ہیں ان کو مکمل طور پر مسخ کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے 3 طاقتور شخصیات کے متعلق بات کی، یہ خبر بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اڈیالہ جیل سے اس وقت کس نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر ایک ایسی سچویشن میں آئی ہے جب 3 طاقتور شخصیات کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات اسی سلسلے کی ملاقات تھی جس سلسلے میں بشرا بی بی صاحبہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ خان صاحب کو یہ کہیں کہ خان صاحب اگر ہماری بات مان لیں اور صرف کچھ عرصہ یعنی صرف 24 مہینے خاموش رہیں تو ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، ان کے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، لیکن اس پر حلف دینا ہوگا کہ یہ پوری جو بات ہے یہ باہر نہیں جائے گی۔ اور اس کے بعد خود جو ہے بشرا بی بی صاحبہ نے یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچائی، اور خان صاحب کا اس پر ایک اب پیغام بھی اور ایک بہت اہم نوعیت کا جو میسج ہے وہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ اس میسج میں عمران خان صاحب نے کیا الفاظ بولے یہ کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اصل میں تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 170 سے زائد نشستیں جیت چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دے کر حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ 2024 کا الیکشن جیتنے پر میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے پورا ایمان تھا، پورا یقین تھا کہ بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ ہوگا جو کہ اس پورے نظام کو شکست دے دے گا۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم نوعیت کا واقعہ، اڈیالہ جیل سے جڑا جو واقعہ ہے یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے جو ووٹس ہیں ان کی وجہ سے اصل میں لنڈن پلان ناکام ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے کم سے کم 40 حلقوں میں پیچھے ہونے کے باوجود نام نہاد فتح کی تقریر کی، پوری دنیا میں نواز شریف کا مذاق بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ فارم 45 کے مطابق PTI کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ قومی اسمبلی کی کل 265 میں سے 170 نشستیں جیت چکے ہیں، اور PTI نے 2/3 میجورٹی جو ہے یہ حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہاں پر 3 طاقتور شخصیات کے متعلق علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ابھی یہ جو الیکشن جیتا ہے خان صاحب نے اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ، تو ایک اور پیغام بھجوایا گیا خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے اب احتجاج کی اور دھرنوں کی کال دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہ میں پہلے کوئی ڈیل کی تھی، نہ میں پہلے جھکا تھا، اور نہ ہی میں اب جھکوں گا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں عدالت سے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اور جیسے یہ نتائج کالعدم ہوئے ہیں اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، اور ایک جو آپ کے پاس بریکنگ نیوز ہے یہ بھی کوئکلی آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ اعلیٰ عدالت سے دھاندلی روکنے کے متعلق ایک بہت بڑی فیصلہ اور ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نہیں چلایا ہے۔ لاہور کے اندر دھاندلی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی دھاندلی کے متعلق جو ہے وہ تمام ریکارڈ ٹوٹنے کی خبر آ رہی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے آپ کو بتائیں گے۔ خبر پہلے آپ کو بتا دیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 128 میں نتائج سے متعلق فارم 47 پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 128 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے انتخابی نتائج کو
لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد اور لاہور میں دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، کیا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے؟ اور عدالت کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین؟ دیکھیں اس بار پہلے تو دو بڑی بریکنگ نیوز سے اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ دو حیران کن فارم 45 سامنے آ گئے ہیں۔ یہ فارم 45 اپنی اسکرین پر بھی دکھاتے ہیں اپنے ویورز کو، اور اس کے متعلق جو ایویڈنس میرے پاس موجود ہے یہ بھی اپنی اسکرین پر اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فارم 45 جو ہے یہ حلقہ NA 128 سے آیا ہے، جہاں پر سلمان اکرم راجہ کو آخری وقت میں نتائج تبدیل کر کے ہرایا گیا، اور ایک فارم 45 شعیب شاہین کے حلقے سے سامنے آیا۔ ان دونوں فارم 45 میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ PTI کے ان امیدواروں کو اتنی بڑی برتری حاصل ہے کہ ان کی اس برتری کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جیسے ریحانہ ڈار جو ہیں ان کو جس طریقے سے ان کی 50,000 سے زائد برتری تھی خواجہ آصف پر، لیکن 1 گھنٹے کے دوران یعنی صبح 6 سے لے کے 7 بجے کے درمیان یہ 50,000 کی جو برتری ہے اس کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر جھرلو پھیرا گیا، لیکن ان کے فارم 45 سامنے آ گئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کا جو فارم 45 ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ لیکن اب اس حوالے سے یعنی نتائج کو روکنے کے حوالے سے، جیسے کہ ہمارے تھمبنیل میں بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑی خبر اعلیٰ عدالت سے آئی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ یہ جو دھاندلی زدہ نتائج ہیں ان کو انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا، اور اس دوران جسٹس باقر نجفی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ بھی پوچھا کہ کیا RO عدالت کے اندر آیا ہے، جس پر وکیل نے یہ کہا کہ نہیں، RO کا موبائل بند جا رہا ہے، اور RO سے ہم کتنی دیر سے رابطہ کر رہے ہیں، RO نے اپنا موبائل بند کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو فارم 47 تھا وہ بھی یہاں پہ پیش کیا گیا، جس کے مطابق یہاں سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ جیت گئے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ RO نے موبائل فون اٹینڈ بھی نہیں کیا، تو یہاں پہ اب اس حلقے کے نتائج جہاں پہ زبردستی اون چودھری کو جتایا گیا تھا، یہ دھاندلی زدہ نتائج جو ہیں یہ اس وقت روک دیے گئے ہیں۔ 12 فروری تک جو ہے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور دوسری جانب جیسے آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری جو نشستیں ہیں اصل میں یہ 172 سے بھی زائد نشستیں ہیں۔ ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔